फैसल साहब, गालिब का इश्क के मौजू पर ये शेर देखिए कि ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। वाह, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। अब गो के बहुत मारूफ शेर है, लेकिन इस शेर में जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ अल्फाज इतने कीमती हैं इस शेर में, जैसे किस्मत का लफ्ज़ है। अब किस्मत एक इंतहाई अहम मौजू है। इंसान हमेशा जब भी सोचता है किस्मत के बारे में ज़रूर सोचता है, यानी कि अपने फेट के हवाले से। तो गालिब कह रहे हैं कि ये न थी हमारी किस्मत, ये हमारे नसीब में नहीं था कि विसाल यार होता, कि हमें महबूब का मिलना नसीब होता, या हमारी ये किस्मत होती कि हम महबूब से जुड़ जाते, मिलन होता हमारा महबूब के साथ। अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। अब ये कहना अगर और जीते रहते खुद ये बता रहा है कि गोया गालिब एक दफ़ा मर चुके हैं, वाह, उन्होंने अपनी किस्मत देखी है और अफसोस कर रहे हैं कि भाई हम तो पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहे कि महबूब किसी तरह हमें नसीब हो जाए, उसका विसाल मिल जाए, वाह, कोई एक लम्हा उसके साथ बिताने को मिले। लेकिन अब मर के ये मालूम हुआ कि किस्मत में ही न था हमारा महबूब का मिलना। और इसके बाद जो स्टांस है गालिब का, इसके बाद जो इरादा है वो बड़ा कमाल का है। ये जानने के बाद कि नसीब में हमारे नहीं था महबूब का विसाल, वो कह रहे हैं कि अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। वाह, यानी अगर हम मर के ये जान कर कि हमारी किस्मत में महबूब नहीं है, फिर जिंदा होके फिर जीना शुरू करते, तो पहले बगैर जाने हम इंतज़ार कर रहे थे कि महबूब मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब और ख़तरनाक हो गए। वाह, अब ये जान कर कि महबूब नहीं मिलेगा, अब हम उसके मिलने का इंतज़ार करेंगे। वाह, तो इस शेर को समझने से आपकी ज़िंदगी पर बड़े मुनफरिद असरात आते हैं। यानी कि आप ये गोया सीख लेते हैं कि आप मकासद के पीछे नहीं भागते, या मकासद अगर हैं भी तो उन पर हावी नहीं होना चाहते, उनको अपने कब्ज़े में ही नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि ये एक सेकेंडरी आपका मिशन हो, एक सेकेंडरी इरादा हो, लेकिन बुनियादी मकसद उसका इंतज़ार करना, उसको परसू करना है। यानी कि महबूब के विसाल के पीछे रहना, महबूब के विसाल का इंतज़ार करते रहना। और सबसे अहम बात तो यह है कि कितनी उम्मीद का ये शेर है और आपको कितनी उम्मीदवार ज़िंदगी गुजारने पर उकसाता है कि अब आप ये जानते हुए इस यकीन के साथ कि महबूब नहीं मिलेगा इंतज़ार करते हैं। तो इंतज़ार उम्मीद का बेहतरीन दर्जा है। जब आप किसी चीज़ से उम्मीदवार होते हैं तब उसका इंतज़ार करते हैं। तो ये जानना गालिब की उम्मीद को ख़त्म नहीं करता कि महबूब नहीं मिलेगा या वो किस्मत में नहीं है, तो वो किस्मत से नहीं हारना चाहते। वाह, वाह। जितना खूबसूरत शेर है एजाज साहब, उतनी खूबसूरती से आपने बयान किया। लेकिन मैं आज के नौजवान की तरफ से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और एक सवाल नहीं, वो एक्चुअली दो सवाल है, लेकिन उनका आपस में रिश्ता है। वो ये कहेगा, भाई मैं ऐसा इश्क क्यों करूं जिसके बारे में मुझे मालूम है कि लड़की मुझे नहीं मिलेगी। अब इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो फिर वो आपकी बात तो सुन लेगा और आप गालिब के शेर पे वाह वाह भी कर देगा और झूम उठेगा, लेकिन ना वो इसको समझेगा और ना वो इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा। जो दूसरा कनेक्टेड सवाल है वो ये पूछेगा कि एजाज साहब, ऐसा काम इंसान क्यों करे जिसके बारे में उसको मालूम है कि वो फेलियर होगा। मतलब सबसे जो इस माशरे में और इस दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अगर किसी चीज़ को सबसे बुरा समझा जाता है, वो ये समझा जाता है कि आप फेलियर ना हो। लेकिन गालिब और मीर के पास इन दोनों सवालों का जवाब है। इस शेर में गालिब दो तीन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी वजह से वो इश्क करने को नताइज से डिस्कनेक्ट करना चाहता है। पहली वो ये बात बता रहा है आपको कि मियाँ अगर विसाले यार हो गया, यानी वो जो तुम एक मुकम्मल ज़िंदगी चाहते हो जिसको तुमने इश्क का नाम दिया, वो तुम्हें अगर हासिल हो गई तो तुम करोगे क्या?
بچے گا کیا کرنے کو؟ بالکل. مطلب کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو جس طریقے سے اگر موت نہیں ہوتی تو لوگ زندگی میں کچھ نہیں کرتے. وہ ہے نا غالب کا شعر کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. تو یہ بہت ہی بنیادی ریالٹی کی طرف غالب اشارہ کر رہا ہے کہ نامکمل ہونا بہت ضروری ہے زندگی کے لیے. نہ تو زندگی میں کچھ رہے گا نہیں کرنے کو. اگر عشق ہی کمپلیٹ ہو گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو پہلا تو اشارہ اس طرف ہے. میرے خیال میں دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھیے آپ کیا ہیں دنیا میں؟ کچھ نہیں آپ کی حیثیت. ایک انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غالب نے کہا ہے نا کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا. کوئی حیثیت نہیں آپ کی. 8 بلین لوگ ہیں عالم اور کائنات کا. آپ ذرا وہ دیکھیں، آپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کانسیکوینسز کسی چیز کے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کام اس چیز پہ کرنا شروع کر دیں، یا آپ عشق اپنا یعنی جو زندگی کی سب سے پریشس چیز ہے وہ اس بنیاد پہ کرنا شروع کر دیں کہ اگر مجھے ملے گی، حاصل ہوگی تو میں وہ کروں گا، تو پھر تو آپ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ نتائج کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. عشق کیا ہی جاتا ہے ایک بلیف پہ، ایک مسٹری پہ کہ یہ مجھے چیز کرنی ہے، اس کے نتائج نکلے یا نہ نکلے. اب آگے جا کے میر بتائیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. لیکن اس لیے غالب جو ہے وہ عشق کرنے کو یا عشق کی زندگی گزارنے کو نتائج سے نہیں لنک کرنا چاہتا. غالب نے 2-3 اور شعروں میں اس کو اور بھی واضح انداز میں بیان کیا ہے. جس طرح غالب ایک جگہ کہتے ہیں کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کیا بات. اب دیکھیے غالب اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرا محبت کرنا اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں یا جیوں یا مروں، اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. یعنی اگر آپ کا زندگی کی میننگ یہ ہے کہ آپ کو عشق کرنا ہے تو کسی قسم کے نتائج ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، جینا مرنا. کیونکہ جو چیز آپ کو زندگی کی زیست دے رہی ہے، مزہ دے رہی ہے، محبوب، وہی آپ کو موت دے رہی ہے. یعنی اس کے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے آپ سارے دکھ اور درد اور شاید شہادت آپ کو ملے گی اگر آپ کی قسمت ہوئی. یا غالب جو ایک جگہ کہتے ہیں ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اب یہاں پہ بھی کانسیکوینسز کہ بھائی تم محبت یہ دیکھ کے کرو گے کہ اس کی ریلیجیس بلیوز یا سوسائٹی کے بارے میں بلیوز کیا ہے، یا یہ بھی تم دیکھو گے کہ وہ مجھ سے وفا کرے گی تو میں اس سے وفا کروں گا. کیا کہنا. نہیں کہتے یہ ریلیونٹ. جس کو ان چیزوں کی فکر ہے اس کی گلی میں نہ جائے، ہم نہیں آنے دیں گے اس کو اس کی گلی میں. یا اسی غزل میں وہ جو غالب کا شعر ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے جو اعتبار ہوتا. مطلب غالب اس میں تو اور اپنے اس شعر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی تم ایک تو جھوٹے وعدے کرتے ہو، اس میں جان جھوٹ جاتی ہے، اور اگر تمہارا وعدہ سچا ہوتا تو ہم خوشی سے مر جاتے. یعنی آئیدر وے جو ہے ہماری موت ہے. تم نہیں ملتے تو جان جھوٹ جاتے، تمہاری اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ تم مل جاؤ گے تو ہم خوشی سے مر جائیں. تو مین جو بات ہے جس کی وجہ سے غالب کانسیکوینسز کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے کسی محبت، وہ اس لیے ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا لینا دینا نتائج کا، تم اپنے محبوب کو دیکھو، تم اس سے عشق کرو. دنیا گئی بھاڑ میں، کائنات گئی بھاڑ میں، کانسیکوینسز گئے بھاڑ میں. کیا بات. گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عشق کر کے دنیا سے نہ جائیں، عشق کرتے ہوئے دنیا. واہ واہ.
میر صاحب کا یہ کمال کا شعر دیکھیے کہ عشق معشوق عشق عاشق ہے، واہ عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق، واہ واہ واہ، یعنی کہ عشق ہی بلوڈ ہے، عشق ہی لور ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی آپ میں انوالوڈ ہے، واہ 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 واہ، اپنے ہی پیار میں پڑا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، تو گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے میر صاحب نے عشق کے دو ٹکڑے کر کے ایک کو عاشق بنا دیا، ایک کو معشوق بنا دیا، اور وہی عاشق جو اصل میں عشق کا ایک حصہ ہے وہ اپنے ہی دوسرے حصے سے یعنی جو معشوق ہے اس میں مبتلا ہے، اس میں انوالوڈ ہے، اس کے چکر میں مرا جا رہا ہے۔ مجھے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ عشق کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ میں یعنی عشق آپ کو اتنی ایجنسی دیتا ہے، اتنی قدرت دیتا ہے، اتنا اختیار دیتا ہے کہ آپ ہی آپ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عاشق ہیں تو آپ عشق ہیں اور آپ ہی معشوق ہیں، وہاں پر سامنے کوئی ہے نہیں ہے، ریفرنس کے طور پر ہے۔ واہ واہ واہ، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ کوئی پاتھ ہے عشق، اس میں نہ کوئی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ ہے، نہ وہاں پر جیسے غالب ابھی کہہ رہے تھے کہ بھائی محبوب کا وصال ہونا تو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے، ایک مرحلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی وہاں پر ہوگا، وہ ہو نہ ہو آپ عشق کے رستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میر کہہ رہے ہیں کہ بھائی عشق ہی عاشق ہے، عشق ہی معشوق ہے، اگر آپ عاشق ہو گئے تو گویا آپ ہی معشوق ہو گئے، آپ ہی عشق ہو گئے، تو اپنے آپ میں مبتلا ہو جانا عشق ہے۔ عشق کا بنیادی جو میور ہے، بنیادی جو آبجیکٹ ہے، وہ عشق خود ہے۔ عشق اپنے ہی سے عشق کرتا ہے۔ واہ، تو یہ وہ جو غالب ایک طریقے سے جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بھائی کانسیکوینسز میٹر نہیں کرتے، اس کا ایک طریقے سے میر صاحب نے اس کو اور ایکسپلین کر دیا کہ اگر مجھے عشق سے ہی عشق ہے اور مجھے صرف عشق کرنے میں انٹرسٹ ہے تو میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ بالکل۔ تو میر صاحب نے ایک طریقے سے وہ کنفیوژن دور کر دی۔ اچھا، اسی جیسے آپ کو معلوم ہے اعجاز صاحب کہ میر صاحب جو اسی غزل میں کہتے ہیں کہ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھیو، واہ، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں، اس عالم میں جو ایک سینٹرل فورس ہے جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہے عشق، یعنی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، سارے عالم میں پھیلا ہوا، ایک ڈومینیٹنگ فورس ہے۔ تو میری نظر میں جو میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میاں تم جب عشق کی زندگی گزارنے کا یعنی ایک پیشنیٹ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے، ایسی زندگی جو عقل سے آگے ہے، جو نتائج سے آگے ہے، جو آرام سے آگے ہے، جو پیس سے آگے ہے، جو مسٹری کے اوپر بیسڈ ہے، جو کریٹیوٹی کے اوپر بیسڈ ہے، جو ایڈونچر کے اوپر بیسڈ ہے، جو ڈینجر کے اوپر بیسڈ ہے، جب اس کا تم فیصلہ کرتے ہو تو یہ فیصلہ تو تمہارا ہوتا ہے، لیکن جب تم عشق کے جال میں آ جاتے ہو تو تم عشق کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہو، پھر عشق کے قابو میں ہوتے ہو، عشق تمہیں اپنی کائنات اپنے عالم میں لے لیتا ہے۔ یہ ایک طریقے سے ایک وہ پوسٹ ماڈرن فلسفہ ہے جسے کہتے ہیں ڈی سینٹرنگ آف دا سبجیکٹ، کہ انسان جو ہے ایک طریقے سے پون ہے ہسٹری کا۔ تو میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، لیکن میر صاحب کہتے ہیں بھائی تم ایک دفعہ تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عشق کی زندگی گزاروں گا تو پھر تم عشق کی طرف اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہو، پھر تمہارے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، پھر تمہاری زندگی میں ہر جگہ تم جب دیکھو گے تو تم دیکھو گے عشق ہی عشق ہے۔ اور اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ میر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ عشق کو اپنا کر عاشق بن جاتے ہیں تو آپ کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک شعر کہا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، واہ واہ، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ واہ واہ، تو آپ کو جو استناد دیتا ہے، جو چیز آپ کو وقت دیتی ہے، وہ آپ کا عشق کرنا دیتا ہے۔ اور جب آپ ایک عاشق ہوتے ہیں تو آپ اتنے اوتھینٹک ہوتے ہیں کہ سارے عالم میں آپ کا فرمایا ہوا مستند ہو جاتا ہے۔ اور اصل جو میرے خیال میں اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ عشق کی زندگی گزارنی ہے یا آرام کی زندگی گزارنی ہے۔
اور اس پہ میر صاحب کا وہ شعر پڑھ لیجئے، آرام طلب والا۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، ہاں، ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ واہ واہ واہ،